कमाल राय की समझ में अब ये बात अच्छी तरह आ गई थी कि ये केस किसी न किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट का है और ना किसी साइकेट्रिस्ट का। ये केस किसी और का है, उसका जो एक बिल्ली के बच्चे के साथ फुटपाथ पर बैठा है। शाम को जब कमाल राय इसके सामने पहुंचा तो वो हंसपे मामूल दीवार से टेक लगाए सामने नजर जमाए बैठा था। बिल्ली का बच्चा बैग के ऊपर उछल कूद मचाए हुए था। कमाल राय खामोशी से इसके सामने जमीन पर बैठ गया। इसके सामने बैठते ही बिल्ली वाले बाबा ने फौरन आंखें बंद कर ली। कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर अचानक उसने आंखें खोली। यहाँ बैठा क्या कर रहा है? हमारे बिल्ली के बच्चे के लिए रोटी ला। बिल्ली वाले बाबा ने अपनी चमकीली आंखों से कमाल राय को देखते हुए कहा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं भी लाता हूँ। ये कहकर कमाल राय फौरन उठ गया। उसने जूस वाले से किसी होटल का पता मालूम किया। होटल नजदीक ही था। कमाल राय होटल का पता मालूम करके वहां से 2 रोटियां ले आया। बाबा ने रोटियों की तादाद तो बताई नहीं थी। ये रोटियां महज इसने अपने अंदाजे से खरीद ली थी। अगर कोई कमी बेशी होती तो वो दोबारा जाकर ले आएगा। होटल कौन सा दूर था। ये रोटियां कागज में लिपटी हुई थी। उसने बाबा के नजदीक आकर बहुत एहतराम से रोटियां आगे कर दी। बाबा ने रोटियां लेकर जमीन पर रखी, कागज खोला, एक रोटी से निवाला तोड़ा, निवाला तोड़कर बिल्ली के बच्चे के आगे जमीन पर डाल दिया। रोटी देखते ही बिल्ली के बच्चे ने फौरन निवाला मुंह में ले लिया और गर्दन हिला हिला कर रोटी खाने लगा। इस तरह उसने 3 निवाले अपने बिल्ली के बच्चे को खिलाए और फिर साबुत रोटी उठाकर अपने बैग में डाल ली और टूटी हुई रोटी कागज में लपेट कर कमाल राय की तरफ बढ़ाई। ये ले पकड़, इसे ले जाकर इस गूंगे को खिला दे, फर फर बोलने लगेगा। चल बस जा अब। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। कमाल राय ने कागज में लिपटी हुई रोटी जल्दी से थाम ली और कुछ लम्हे बैठा रहा। बिल्ली वाले बाबा ने फिर कोई बात ना की। वो हंसपे मामूल एक टुक पलके चपकाए सामने की तरफ देखने लगा। अब वहां बैठना बेकार था। उसने धीरे से बिल्ली वाले बाबा से मुखातिब होकर कहा, अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। लेकिन जवाब में बिल्ली वाले बाबा ने कुछ नहीं कहा। वो बगैर पलके चपकाए सामने की तरफ देखने लगा। कमाल राय फिर खामोशी से खड़ा हो गया और टूटी हुई रोटी हाथ में दबाए गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठकर उसने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और रमश ख्याल के घर का नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया और हेलो कहा। कौन? कमाल राय ने पूछा। आपने किससे बात करनी है? उधर से पूछा गया। जी, ये रशीद मामू से। कमाल राय ने कहा। मामू इस वक्त घर पर नहीं है, जवाब मिला। अच्छा, आप मेहरू निसा बोल रही हैं? कमाल राय ने मामू कहने की वजह से अंदाजा लगाया। जी, लेकिन आप कौन? उसका अंदाजा सही साबित हुआ। मैं कमाल राय बात कर रहा हूँ, वो बोला। जी अंकल, कैसे हैं आप? मेहरू खुशदली से बोली। भाई मेहरू, ये बताओ रमश कहाँ है? घर पर है, मेहरू ने जवाब दिया। क्या कर रहे हैं? कमाल राय ने पूछा। अपने कमरे में है, मेरा ख्याल है कि टीवी देख रहे हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, 1 घंटे के अंदर रामश को मेरे घर लेकर आ जाओ। अंकल, हैरियत तो है? हाँ, हैरियत है, और मुझे पक्का यकीन है कि जब रामश यहाँ आएगा तो उसकी जुबान खुल जाएगी, फर बोलने लगेगा। कमाल राय ने बड़ी यकीनी अंदाज में कहा। हाय सच अंकल? मेहरू खुशी से उछल पड़ी। मैं भाई को भी लेकर आती हूँ। मैं इस वक्त कहीं और से बोल रहा हूँ, तुम अगर मुझसे पहले पहुंच जाओ तो मेरा इंतजार करना। ठीक है अंकल। मेहरू ने यह कहकर फौरन रिसीवर रख दिया और दौड़ती हुई रामश ख्याल के कमरे में पहुंची। रामश ख्याल कलीन पर लेटा था। टीवी खुला हुआ था, लेकिन वो एक टुक छत को घूर रहा था। भाई जल्दी उठो। मेहरू इस पर किसी बिजली की तरह गिरी। उसने परेशान होकर उसे देखा और हाथ के इशारे से पूछा, क्या हुआ? अंकल ने बुलाया, उनके घर चलो, वो बेताबी से बोली। क्यों? रामश ख्याल ने भवों से सवाल किया। उन्होंने कहा है कि रामश को लेकर आ जाओ। मेहरू ने जल्दी जल्दी बताया। भाई तुम फर बोलने लगोगे। बोलने का जिक्र सुनकर तो रामश ख्याल के जिस्म में करंट सा दौड़ गया। वो फौरन उठकर खड़ा हो गया। वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया, कपड़े तब्दील किए और गाड़ी स्टार्ट करके मेहरू का इंतजार करने लगा। कमाल राय अपने घर पहुंचा तो रामश ख्याल और मेहरू इससे पहले पहुंच चुके थे। वो ड्राइंग रूम में थे। आरजू भी वहां मौजूद थी। मेहरू और आरजू एक सोफे पर बैठी गपशप में मशगूल थे। कमाल राय ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो रामश और मेहरू ने इसका खड़े होकर इस्तकबाल किया। आ गए भाई तुम लोग, गुड, वो खुश होकर बोला। आरजू जरा सितारा को बुलाओ। जी अच्छा। आरजू ड्राइंग रूम से निकलने लगी तो कमाल राय ने उसे रोक दिया। आरजू तुम इन लोगों के साथ बैठो, मैं खुद जाता हूँ। आरजू रुक गई और कमाल राय कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद आया तो उसके हाथ में एक प्लेट थी और दूसरे हाथ में पानी से भरा गिलास। कमाल राय ने प्लेट रामश ख्याल के सामने मेज पर रखी तो इन तीनों ने बड़ी दिलचस्पी से इस प्लेट की तरफ देखा। उन्हें यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि इसमें एक तंदूरी रोटी है और वो भी पूरी नहीं। बाबा ये क्या है? आरजू ने अजीब से लहजे में कहा। कमाल राय ने अपनी उंगली होंठों पर रख उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर वो रामश ख्याल से मुखातिब होकर बोला, बेटा मुझसे ये सवाल ना करना कि ये क्या और कहाँ से लाए हो, बस तुम इस रोटी को खामोशी से खा लो। रामश ख्याल ने यह सुनते ही जरा भी पसो पेश नहीं किया। उसने प्लेट उठाकर करीब रखी, एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में रख लिया और चबाने लगा। शाबाश बेटा, इसे पूरी खा लो। कमाल राय ने उसे उकसाया। वो जल्दी जल्दी रोटी खाने लगा।
رامش خیال نے جب روٹی کا آخری نوالا منہ میں رکھا تو کمال رائے نے اسے پانی دیا۔ رامش نے پورے اطمینان سے پانی پیا اور خالی گلاس میز پر رکھ دیا اور کمال رائے کی طرف پرتجسس نظروں سے دیکھنے لگا۔ کہو اللہ، کمال رائے نے پرعزم لہجے میں کہا۔ آرزو جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اچانک کھڑی ہوئی اور رامش خیال کے نزدیک آ کر اسے ایک انگلی دکھا کر بولی، دوسرے کی روٹی کھا کر بولتا ہے، میں دیکھتی ہوں تو کیسے بولے گا۔ آرزو کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے تنبیہی انداز میں ایک انگلی اٹھا رکھی تھی اور انداز ایسا تھا جیسے انگلی نہ ہو ریوالور ہو۔ ادھر رامش خیال بولا اور ادھر اس نے گولی ماری۔ یہ ایک غیر متوقع صورتحال تھی۔ یہ بات اس کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آرزو اچانک اس طرح کا انداز اختیار کر لے گی۔ اس کے جارحانہ انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ آرزو پیچھے ہٹو، کمال رائے نے غصے سے کہا، پھر اس کا جواب سنے بغیر رامش خیال سے مخاطب ہوا۔ کہو اللہ۔ رامش خیال نے ایک نظر آرزو کی طرف دیکھا اور پھر کمال رائے کی طرف اپنا چہرہ کر کے مسکرایا اور بڑے یقینی انداز میں بولا، اللہ۔ اللہ کا نام اس نے کچھ اس طرح ادا کیا کہ پورے کمرے میں گونج گیا۔ اسے بولتا دیکھ کر کمال رائے کھل اٹھا۔ مہرو کے چہرے پر بھی ایک دم خوشی ناچ اٹھی۔ بھائی آپ بول سکتے ہیں؟ ہاں مہرو، میں بول سکتا ہوں۔ رامش خیال نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھو آرزو، میرا بھائی بول سکتا ہے۔ مہرو ایک دم پلٹ کر آرزو سے مخاطب ہوئی، لیکن کمرے میں آرزو کہاں تھی؟ وہ تو رامش خیال کے اللہ کہتے ہی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ ارے یہ آرزو کہاں گئی؟ یہ کہہ کر مہرو اس کی تلاش میں ڈرائنگ روم سے باہر جانے لگی۔ مہرو، اسے جانے تو اس کے پیچھے مت جانا۔ کمال رائے نے تنبیہ کی اور یہ تنبیہ کچھ اس انداز سے کی تھی کہ مہرو سہم کر واپس آ گئی۔ یہ آرزو کو کیا ہوا؟ رامش خیال فکر مندی سے بولا۔ کچھ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال رائے نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری زبان کھل گئی۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، رامش خیال نے پوری سچائی سے کہا اور بڑے تشکر امیز انداز میں کمال رائے کی طرف دیکھا اور بولا، انکل میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، جو کام ڈاکٹر نہ کر پائے وہ آپ نے کر دکھایا۔ بیٹا یہ سب اوپر والے کی مہربانی ہے، وہی سب کچھ جانتا ہے، وہی راستہ دکھانے والا ہے۔ انکل آپ کو یہ روٹی کہاں سے ملی؟ اس روٹی نے تو کمال کر دیا۔ مہرو بھی اظہار تشکر کیے بنا نہ رہ سکی۔ مہرو یہ راز کی بات ہے، کمال رائے مسکرا کر بولا۔ کوئی بات نہیں انکل، نہ بتائیں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا بیٹا اب آپ لوگ جائیں، رشید صاحب کو جا کر یہ خوشخبری سنائیں، کمال رائے نے کہا۔ انکل میں ذرا آرزو سے ملا ہوں، مہرو نے اجازت چاہی۔ نہیں بیٹا، آپ اندر نہ جائیں اور میری بات کا برا بھی نہ مانیں، آرزو سے ملنا اس وقت ٹھیک نہیں ہوگا۔ ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کمال رائے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا انکل، جیسے آپ کی مرضی۔ مہرو بھی اٹھ گئی۔ آؤ بھائی چلیں۔ رامش خیال چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اٹھے نہ اٹھے۔ اسے آرزو کا خیال تھا، اسے دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ آرزو کا یہ رویہ بڑا ناقابل فہم تھا، لیکن کمال رائے نے مہرو کو منع کر دیا تھا، لہٰذا اس سلسلے میں اب اس کا کچھ کہنا فضول ہی تھا۔ اچھا، وہ ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر اٹھ گیا۔ کمال رائے نے ان دونوں کو گیٹ تک چھوڑا اور پھر تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ اسے اب اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ کمال رائے نے یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ اس کا انداز اچانک ناقابل فہم کیوں ہو گیا تھا۔ رامش کی زبان کھلے، یہ بات اس کو کب گوارا تھی۔ وہ آرزو کو ڈھونڈتا ہوا اس کے کمرے میں پہنچا، لیکن وہ کمرے میں نہ تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ چیک کیا، وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر آیا تو سامنے سروری آتی ہوئی نظر آئی۔ سروری، بی بی کہاں ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ کمرے میں نہیں ہے، سروری نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ نہیں۔ اچھا آپ اپنے کمرے میں چلے، میں نے ڈھونڈ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے انہیں پچھلے لان کی طرف دیکھو، کمال رائے نے کہا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابھی اسے بیڈ پر لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سروری تقریباً چیختی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مالک مالک، ہاں کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ گیا۔ مالک، بی بی رات کی رانی کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ان کی بری حالت ہے۔ کمال رائے نے سروری کی پوری بات سنی ہی نہیں، وہ بے تحاشا پچھلے لان کی طرف بھاگا۔ وہ گھر کے پچھلی طرف پہنچا تو اسے آرزو دور ہی سے نظر آ گئی، ستارہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ بی بی، کمال رائے نے ستارہ کو پیچھے ہٹایا اور فوراً گھاس پر بیٹھ گیا۔ آرزو کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، منہ کھلا ہوا تھا، وہ بڑے خوفناک انداز سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے سانسوں کی آواز میں کسی سانپ کی سی پھنکار تھی۔ ستارہ، لال محمد کو کہو گاڑی نکالے۔ اچھا مالک۔ ستارہ سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگی۔ پھر کمال رائے نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بے حد وزنی ہو چکی تھی۔ اسے بڑی حیرت ہوئی، اتنا وزن اس کی بیٹی میں کہاں سے آ گیا؟ اس نے ستارہ اور سروری کی مدد سے اٹھایا اور لے جا کر گاڑی میں ڈالا۔ کمال رائے نے ستارہ اور سروری کو بھی ساتھ لے لیا اور لال محمد سے اسپتال چلنے کو کہا۔ لال محمد نے بڑی مہارت اور بڑی رفتار سے گاڑی چلائی۔ اس نے بہت کم وقت میں مطلوبہ اسپتال پہنچا دیا۔
اسپتال پہنچنے کے کوئی 15-20 منٹ بعد آرزو کو ہوش آیا اور وہ نارمل ہو گئی۔ دورے کی سی کیفیت جاتی رہی۔ جب اسے احساس ہوا کہ وہ اسپتال میں ہے تو بڑی حیران ہوئی۔ اسے بس اتنا ہی یاد ہے کہ وہ رات کی رانی کے نزدیک گئی تھی۔ بیل کے نزدیک جاتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا اور پھر اسے ہوش نہ رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال میں پایا۔ وہ خاصی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ اسپتال میں کمزوری دور کرنے کے لیے ڈرپ لگائی گئی اور کوئی 1.5 گھنٹے میں اسے رخصت کر دیا گیا۔ گھر آ کر کمال رائے نے جب رامش خیال کے بارے میں بتایا کہ اس کی قوت گویائی واپس آ گئی ہے تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ بابا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ کیسے ہوا؟ کمال رائے نے بلی والے بابا کا ذکر حذف کر کے اسی روٹی کھلانے کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے اس واقعے کو کچھ اس انداز میں سنا جیسے وہ ڈرائنگ روم میں اس وقت موجود ہی نہ تھی۔ کمال رائے نے اس کیفیت کو خاص طور پر نوٹ کیا اور جب کمال رائے نے وہ بات بتائی جو اس نے رامش خیال سے شدید غصے کی حالت میں کہی تھی تو آرزو اپنے باپ کو حیرت سے تکنے لگی۔ ہیں بابا، میں نے ایسا کہا؟ ہاں بیٹا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا مجھے تو بالکل یاد نہیں، سوال یہ ہے کہ میں نے بولنے سے کیوں روکتی بھلا؟ کمال رائے نے یہ جان لیا کہ آرزو سے یہ سب نداستگی میں ہوا، انجانے میں ہوا، شاید اس نے کسی کے اثر میں آ کر کیا۔ تب کمال رائے نے اس موضوع پر مزید اس سے بات نہ کی کہ ہوا مہا اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے دن شام کو اس نے بلی والے بابا کی خدمت میں حاضری دی۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے بابا کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بلی والا بابا دیوار سے ٹیک لگائے سامنے کی طرف تکے جاتا تھا۔ جب کمال رائے اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے اس پر نظریں ڈالے بغیر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی اور کمال رائے کو گھور کر دیکھ کر بولا، تیری بیٹی پر اس نے قبضہ جما لیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، پریشان مت ہو، اسے بھی دیکھیں گے، فی الحال تو رات کی رانی کا کچھ کر۔ رات کی رانی کا؟ کمال رائے نے چونک کر پوچھا۔ بابا کیا کروں؟ آپ جو بتائیں وہ کروں۔ اس مصیبت کو کاٹ کر پھینک، ارے جڑ سے نکلوا دے سسری کو، وہ کوئی انڈے تھوڑی دے رہی ہے، وہ مرغی تھوڑی ہے، وہ کم بخت تو بچے دے رہی ہے۔ کمال رائے کی سمجھ میں بس اتنی بات آئی کہ اس رات کی رانی کو کٹوا دینا ہے۔ انڈے بچے والی بات تو وہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ سمجھتا بھی کیسے؟ اس بات کا کوئی سر پیر ہوتا تو وہ سمجھتا بھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں رات کی رانی کو کٹوائے دیتا ہوں، کمال رائے نے فرما برداری سے کہا۔ جڑ سے نکلوا دے اس کو، اور دیکھ جڑ سے اسے خود ہی نکالنا، اور جیسے ہی جڑ سے نکالے فوراً اس گڑھے کو بھر دینا، سمجھ گیا نا تو ہماری بات؟ بلی والے بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی۔ ہاں بابا، اتنی بات میری سمجھ میں آ گئی، کمال رائے بولا۔ بس پھر جا، راہ لگ اپنی، ہمیں اپنا کام کرنے دے۔ یہ کہہ کر بلی والے بابا نے اپنی نظریں سامنے کسی غیر مرئی نقطے پر جما دی۔ کمال رائے خاموشی سے اٹھا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن صبح ہی اس نے مالی کو بلوا کر اسے کام پر لگا دیا۔ مالی نے 1.5 فٹ لمبی کینچی سے رات کی رانی کی شاہیں کاٹنی شروع کی۔ کمال رائے نے یہ کام اپنی نگرانی میں کروایا تھا۔ وہ لان میں ایک کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ ابھی مالی نے 2-3 شاہیں ہی کاٹی تھیں کہ آرزو اچانک آندھی طوفان کی طرح آئی اور مالی سے کینچی چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے چیخی، نہیں! اس افتاد پر مالی گھبرا گیا۔ اس نے فوراً کینچی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دی اور گھبرا کر کمال رائے کو دیکھنے لگا۔ کمال رائے کے لیے یہ ایک غیر متوقع عمل تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر آرزو کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے کینچی لیتا ہوا بولا، کیا بات ہے بیٹا؟ بابا یہ رات کی رانی کو کاٹ رہا ہے، اسے منع کر دے ورنہ اس کے یہی کینچی مار دوں گی۔ آرزو نے غضبناک لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، یہ اب نہیں کاٹے گا، آپ آ جائیں میرے ساتھ۔ کمال رائے نے استگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ آرزو تم یہاں بیٹھو، میں مالی کو بنگلے سے نکال کر آتا ہوں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بابا اس خبیث کو نکال باہر کریں، وہ بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کمال رائے اسے بیڈ پر بٹھا کر جلدی سے کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں سے بھاگ کر چابی لے آیا اور اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ اطمینان سے بنگلے کے پچھلے حصے میں آیا اور مالی کو کینچی دے کر بولا، ہاں بھائی شروع کرو۔ مالی نے کینچی لے کر کھٹاکھٹ رات کی رانی کی کٹائی شروع کر دی۔ رات کی رانی آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی کہ آرزو کے کمرے سے اس کی چیخیں سنائی دی۔ کمال رائے نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ شیشے کے اس پار نظر آئی۔ وہ چیخ رہی تھی اور بار بار شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ وہ رات کی رانی کے کٹنے پر احتجاج کر رہی تھی۔ مالی نے آرزو کی چیخیں سن کر اور اسے شیشے کے پیچھے احتجاج کرتے دیکھ کر رات کی رانی کو کاٹنے سے ہاتھ روک لیا تو کمال رائے نے اسے سختی سے کہا، ارے جلدی کرو، ہاتھ مت روکو۔ اچھا صاحب، وہ یہ کہہ کر پھر سے کٹائی میں لگ گیا۔ کمال رائے پھر اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا۔ اس نے آرزو کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش رہنے والی کب تھی؟ کبھی وہ کھڑکی کے شیشوں پر ہاتھ مارتی تھی اور کبھی کمرے کے دروازے کو جا کر ہلاتی تھی۔
وہ بری طرح چیخ رہی تھی، کچھ اس طرح چیخ رہی تھی جیسے کینچی رات کی رانی پر نہیں چلائی جا رہی ہو، اس پر چلائی جا رہی ہو۔ رات کی رانی کی اب تمام شاہیں کٹ چکی تھیں، محض نیچے کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا اور اس تنے کو زمین کھود کر ہی جڑ سمیت نکالا جا سکتا تھا۔ مالی تنے کے اطراف کی زمین ایک تیز کھرپی سے کھود رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ تنے کو ہلا کر اور کبھی کھینچ کر دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ کمال رائے نے اسے ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ جڑ کو محض ڈھیلا کر دے، نکالے گا وہ خود۔ آرزو کی چیخو پکار بدستور جاری تھی۔ رات کی رانی کے کٹنے کے ساتھ اس کی چیخو پکار میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چیختی ہوئی پورے کمرے میں ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، کبھی وہ دروازہ بجاتی تھی اور کبھی کھڑکی کے شیشوں پر ہاتھ مارتی تھی۔ اتنے میں مالی نے رات کی رانی کے جڑ کے اطراف کی زمین کھود لی اور رات کی رانی کی جڑ ہاتھ سے تھوڑی سی کھینچ کر دیکھی، وہ نکالے جانے کے قابل ہو گئی تھی۔ تب مالی نے کمال رائے کو آواز دی، صاحب جی۔ کمال رائے فوراً تیزی سے چلتا ہوا مالی کے پاس آیا۔ ہاں بھائی صاحب جی، جڑ ڈھیلی ہو چکی ہے، آپ کھینچ کر نکالیں گے تو پوری جڑ آرام سے نکل آئے گی، مالی نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ادھر جاؤ اور کھرپی مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے صاحب جی۔ مالی اپنے کپڑے جھاڑتا کیاری سے باہر نکل آیا اور اس نے کھرپی کمال رائے کے ہاتھ میں دے دی۔ کمال رائے نے کیاری میں گھس کر کھرپی مٹی کے ڈھیر میں گاڑی اور اللہ کا نام لے کر تنے کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے زمین سے کھینچ لیا۔ جڑ نکلنے سے کافی بڑا گڑا بن گیا۔ جڑ نکلتے ایک چھناکا سا ہوا۔ کمال رائے کو اندازہ ہو گیا کہ آرزو نے شیشہ توڑ دیا ہے، مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس کی نظریں گڑے پر جمی ہوئی تھی اور وہاں اسے جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس گڑے کے اندر بے شمار سانپ کے بچے گچھے کی صورت میں کل بلا رہے تھے۔ اب کمال رائے کی سمجھ میں بلی والے بابا کا جملہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا، ارے اس مصیبت کو کاٹ کے پھینک، ارے جڑ سے نکلوا دے سسوری کو، وہ کوئی انڈے ونڈے نہیں دے رہی ہے، وہ کم بہت تو بچے دے رہی ہے۔ کمال رائے نے بلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق فوراً اس گڑے کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت تیزی سے کھرپی کے ذریعے گڑے میں مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ وہ گڑا مٹی سے پر ہو گیا۔ پھر اس نے مالی کے ہاتھ میں کھرپی دے کر کہا، اس گڑے کو اچھی طرح پاٹ دو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کیاری سے نکلا۔ اب اسے آرزو کی فکر ہوئی۔ وہ کیاری کی طرف بڑھا۔ ستارہ کھڑکی کے نزدیک سے دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا، مالک کیا ہوا؟ کمال رائے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ مالک بی بی شاید بے ہوش ہو گئی ہیں، وہ بیٹھ کے نیچے پڑی ہیں، ستارہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بتایا۔ کمال رائے نے ایک نظر کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے ڈالی۔ آرزو اسے قالین پر بے سدھ پڑی نظر آئی۔ وہ تو اچھا تھا کہ شیشوں کے اوپر گرل موجود تھی، ورنہ آرزو شیشے توڑ کر کب کی باہر آ چکی ہوتی، اور اگر وہ باہر آ جاتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ کمال رائے جلدی سے گھوم کر اس کے کمرے کے دروازے پر بھاگ کر اندر پہنچا۔ آرزو کے دونوں ہاتھ زخمی تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش پڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ کمال رائے نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ دوپہر کے کھانے پر دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آرزو کے دونوں ہاتھوں میں پٹیاں بندھی تھیں۔ وہ اپنے باپ کو شرمندہ شرمندہ سی دیکھ رہی تھی۔ اسپتال سے گھر آنے تک کمال رائے نے اس سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ کمال رائے نے اس کی پسندیدہ ڈش سے سالن نکال کر نوالا بنایا اور پھر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، لو بیٹا منہ کھولو، بابا بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ آرزو ہجل سی ہو گئی، کوئی عجیب نہیں لگ رہا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں کھلایا ہے۔ وہ تو بچپن کی بات ہے بابا، تم تو اب بھی میرے لیے بچی ہو، وہ تو ساری عمر رہوں گی۔ بس پھر منہ کھولو اور میرے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ آرزو نے خاموشی سے اپنا چھوٹا سا منہ کھول دیا۔ کمال رائے نے بہت احتیاط سے اس کے منہ میں نوالا رکھا اور پھر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ آرزو اس کی نظروں کے سامنے اچانک چھوٹی سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی گود میں بیٹھی تھی اور کمال رائے اسے چمچے سے سندھی بریانی کھلا رہا تھا۔ پھر اس کا خیال پلٹا۔ سندھی بریانی کے خیال سے اسے اپنی ماروی یاد آ گئی۔ سندھی بریانی کمال رائے کو بہت پسند تھی۔ جب ماروی نے پہلی بار سندھی بریانی بنائی تو ماروی بھاپ اڑاتی ڈش اس کے سامنے سرکاتے ہوئے بولی، جناب نکالیے۔ نہیں جناب، یہ کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیجیے۔ کمال رائے ہنس کر بولا، اچھا، ماروی نے کہا اور پلیٹ کھسکا کر اس میں سے بریانی نکالی اور چمچہ اسے دیتے ہوئے بولی، لیجیے حضور۔ نہیں بھائی، کمال رائے نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ ماروی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ جناب، آپ نے پہلی مرتبہ ہماری پسندیدہ ڈش بنائی، اس کا افتتاح اتنی بے دلی سے تو نہ ہوگا؟ پھر کیوں کر ہوگا؟ ماروی نے پوچھا۔ بھائی ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیے۔ کمال رائے نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ ہو، بعض اوقات تو آپ بالکل بچے بن جاتے ہیں۔ ماروی نے پلیٹ اپنے آگے کر کے بریانی سے چمچہ بھرا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لیجیے منہ کھولیے۔ کمال رائے نے خوش ہو کر بڑا سا منہ کھول دیا اور جب چمچہ ماروی نے اس کے منہ میں رکھا تو اس نے ماروی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ بدتمیزی ہے، کیا میرا ہاتھ کھانے کا ارادہ ہے؟ ماروی نے خوش دلی سے کہا، یہ بدتمیزی ہے؟
یہ دنیا کی خوبصورت ترین بات ہے۔ اتنا اچھا پکانے والی ہاتھ کو جی چاہتا ہے سارے کا سارا کھا جاؤں۔